الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد हमने कल बाबुल जफा कुरान पढ़ा था। कुरान के साथ बेवफाई और कुरान साथ ला ताल्लुकी के हवाले से, और उसमें शेख इमाम ने हदीस का जिक्र किया, समुरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस का। और फिर आगे जो आगे शेख ने जिक्र किया कि वली मुस्लिम अन अबी मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु अन्नहु क़ाल लिक़ुर्राइल बसरा उतलूहु वला यतूलन्न अलैकुमुल अमदु फतक़सुअ क़ुलूबुकुम कमा क़सत क़ुलूबु मन कान क़ब्लकुम। कि मुस्लिम में रिवायत है वो मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि उन्होंने जो बसरा के कुर्रा थे, बसरा के कुर्रा, तो अब कारी कुरान किसे कहा जाएगा? वो भी खास तौर पे उस जमाने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में जिनको कहा जाएगा, तो वो नेक लोग होंगे, दीन के इल्म वाले होंगे, दीनदार होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात दीनदारों को ज़्यादा नसीहत की ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात दीनदारों को ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत होती है। यह मतलब नहीं कि अगर कोई नकाब करता है, कोई दाढ़ी रखता है, तो अब उसको नसीहत की ज़रूरत नहीं, अब उसको इस्लाह की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको शायद दूसरों से बढ़कर ज़रूरत है। तो उन्होंने बसरा के कुर्रा से कहा कि उतलूहु वला यतूलन्न अलैकुमुल अमद, कि बसरा के कुर्रा कारियो, कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, और क्या किस चीज से बचो? वला यतूलन्न अलैकुमुल अमदु फतक़सुअ कुलूबुकुम, कि तुम्हारी उम्मीदें लंबी लंबी उम्मीदें ना बांध लेना, अपनी जिंदगी की लंबाई को, अपनी जो है वो कुरान से ताल्लुक तुम्हारा लंबा हो जाए, तो फिर तुम्हारे दिल सख्त ना हो जाए। कि तुम शुरू शुरू में जब कुरान को पढ़ते हो तो दिल पर एक असर होता है, दिल पर एक चोट लगती है, दिल नरम होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोगों के लिए वो असर उनको महसूस नहीं होता, उनको आदत हो जाती है, गुनाहों के बायस दिल पे वो असर नहीं रहता। हालांकि कुरान तो ऐसे तरोताज़ा कलाम है कि वो जितना पढ़ा जाए वो पुराना नहीं होता, और कभी भी उलमा या कुरान वाले उससे तंग आते या उससे थकते नहीं। जैसे कि शायद कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अगर हमारे दिल पाक होते तो अभी कभी भी हमारा कुरान पढ़ने से दिल ना भरता। तो ये तो ऐसे तरोताज़ा कलाम है कि जितना पढ़ा जाए कभी पुराना नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के गुनाहों का असर या बेतवज्जोही के असर की वजह से उस पे कुरान का असर या कुरान का वो असर कबूल करने से इनकार कर देता है। तो कुर्राए बसरा से कह रहे हैं कि पढ़ते रहो, लेकिन ये मुद्दत तवील होने के बाद उसके वजह से तुम्हारे दिल सख्त ना हो जाएं। कमा कसद कुलूब मन कान कबलकुम, जिस तरह तुमसे पहले वालों के दिल जो है वो सख्त हो गए थे। कि तुम देखते हो कि यहूद और नसारा, उनके ऊपर जब उनकी किताबें नाजिल हुई तो उनकी पहली जनरेशन कितनी अच्छी थी। वो जो है वो ईमान वाले थे। तीसा के साथ जो है वो उन्होंने वादा किया था कि हम अंसार बनेंगे, हम अंसारुल्लाह बनेंगे। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने कितनी कुर्बानियां दी। फिरौन जैसे जालिम के जबर के सामने उन्होंने इस्तिकामत दिखाई। लेकिन बाद में इनका क्या हाल हुआ? वही किताबें मौजूद हैं, लेकिन कसद कुलूबुकुम, कि उनके फिर दिल जो हैं वो सख्त हो गए, उनके दिलों पे वो असर नहीं रहा। तो यहाँ पे अबू मूसा कुरान वालों को कह रहे हैं कि कुरान से इस तरह की जफा से बचना, कि कुरान पढ़ते पढ़ते तुम वक्त गुजरने के साथ साथ कुरान का तुम पे असर बाकी ना रहे, और तुम्हारे दिल सख्त हो जाए, और तुम्हारे लिए ये पढ़ना रोज की रूटीन बन जाए, और ये वायद और ये नसीहत करना और कराना तुम्हें ये आदत हो जाए। और फिर उसके बाद तुम्हारे दिल जब सख्त हो जाए तो तुम्हें इसका असर अपने दिलों पे नजर ना आए। ठीक है? तो इसलिए इसके ये भी जफा अल कुरान है कि बाद औक़ात लोग पढ़ते पढ़ते या दीनदारी में या तुल्लाब इल्म बनते हैं। अब देखें, तालिब इल्म बनता है इंसान, शुरू में कितना नेक होता है, शुरू में कितना प्रैक्टिसिंग होता है, शुरू में कितना सुन्नतों का ख्याल रखता है। लेकिन बाद में नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक यह भी होता है कि इंसान के पास जनाब इल्म बड़ा होता है, इल्म उसका बढ़ता रहता है और अमल कम होता रहता है। उसका इल्म बढ़ता रहता है, उसके पास एक से बढ़ के एक इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास एक से बढ़ के एक बात होती है। लेकिन अगर आप उसका अमल देखें तो उसका अमल जो है वो गिरता चला जाता है। तो इसी चीज से
ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے قرائے بصرہ کو ڈرایا کہ اس حال میں چل جانا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائیں اور تمہیں اس کلام کا اثر تم قبول کرنے قابل نہ رہو. اور کیسے ان کے دل سخت ہوئے تھے وہ آگے روایت ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان بنی اسرائیل لما طال عليهم الامد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند انفسهم استحلته انفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کا اپنی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق پرانا ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو انہوں نے فخترعوا کتاب من عند انفسهم، انہوں نے اپنی طرف سے کتاب گھڑ لی. انہوں نے اپنی طرف سے کتاب گھڑ لی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ آ، کتاب لکھتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے من گھڑت کتابیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو تورات تو موجود ہے لیکن خود سے کتابیں گھڑ لی. اب آپ کے سامنے ہے کہ انجیل کے یا بائبل کے کتنے ورژن ہیں. تو اسی طرح انہوں نے خود سے کتابیں گھڑی، خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی کہ یہ کلام ہے، یہ وحی ہے اور اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو انہوں نے خود سے باتیں کرنی شروع کر دی. اور آپ آج کے زمانے میں دیکھیں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ جھوٹی حدیثیں کر لیتے ہیں اپنے موضوع کے لحاظ سے، اپنے موقع کی مناسبت سے اپنی مرضی کی جو ہے وہ حدیثیں بنا لیتے ہیں. اب اللہ کے کلام کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے کلام کو تبدیل نہ کرنے کے اس کا بھی ایک انہوں نے چوتھا نکالا ہوا ہے کہ آپ لفظ کو تبدیل نہ کرو لیکن معنی کو تبدیل کر دو. ٹھیک ہے جی، کہ آپ ایک بالکل نئی تفسیر کر دو اور بالکل، اور وہ کہیں کہ جناب یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں. جتنے بھی یہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآنی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی آگے بات کریں گے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں یہ بات ہے یا قرآن میں بات ہے، یا وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہے کہ وہ انہوں نے من گڑت باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہیں. تو بنی اسرائیل کے جو علماء سو تھے، جو احبار تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ جب جب وقت گزر گیا اور جب دل سخت ہو گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے کتابیں گھڑ لیں. اور وہ یقول نہ ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو استحلت انفسهم، ان کے جو ہے ان کو یہ بڑا پیارا لگا، ان کو جو ہے وہ ان کے انہوں نے خود سے یہ کتابیں گھڑیں. اور مسئلہ کیا تھا؟ وکان الحق یحول بینہم وبین کثیر من شہواتہم، کہ جو حق تھا نا، جو تورات تھی، وہ ان کی اور ان کی شہوات کے درمیان حائل ہوتا تھا کہ جناب آپ نے سود لینا ہے لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. اسی طرح وہ جو اصحاب السبت کا قصہ ہے کہ جناب ہم نے مچھلیاں پکڑنی ہیں لیکن مچھلیاں پکڑنا جو ہے وہ ہفتے کے دن منع ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ اتنی پابندیاں، ان کے حق جو ہے وہ ان کی شہوات کے میں حائل ہوتا تھا. حق کہتا ہے جناب آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ کھا نہیں سکتے، آپ یہ پی نہیں سکتے، آپ یہ معاملہ نہیں کر سکتے. تو وہ اس سب سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نیا دین گھڑ لو. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ اپنے دین کو تبدیل کیا ہے، تو آپ بھی ماڈرن زمانے کے لحاظ سے اپنے دین کو ریوائز کریں. آپ اسکالرس کی کمیٹی بٹھائیں اور وہ دین کو ریوائز کریں اور ایک ماڈرن انٹرپریٹیشن آف قرآن ہو. ٹھیک ہے، اور ایک ایسی انٹرپریٹیشن آف قرآن ہو جو کہ جس کو ہارمونائز کیا جائے ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ. تو یہ اس طرح کی کتاب، اس طرح کی چیزیں ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں. ان کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس دین میں آئے ہی اس لیے، ہم نے دین کو قبول ہی کیا اس لیے کیونکہ یہ آسمان سے اترا ہوا دین ہے. جس دن ہمیں پتہ لگے کہ یہ دین تو جو ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے اور انسان اس کے اندر جب چاہے تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس دین کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم انسانوں کی غلامی کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی غلامی کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کے لیے آئے ہیں. تو یہ دین کا خالص ہونا اور اس میں تبدیلی کا نہ ہونا، یہی تو وہ خوبی ہے جس کی تلاش میں جو ہے وہ ہم یہاں پر آئے ہیں. لیکن جب حق حائل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ کتابیں اپنی طرف سے گھڑی جاتی ہیں، اپنی طرف سے فتوے نکالے جاتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ حدیثیں نکالی جاتی ہیں اور سب کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہیں. حتیٰ نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ پھینک ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو گئی
اور ان کے علماء کی لکھی ہوئی من گڑت کتابیں، وہ جو ہے وہ ان کا مطالعہ اور ان کی باتیں اور ان کی کہانیاں، تو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ غفلت میں پڑ گئے، اور اس طرح ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ دینداروں کو بچنا چاہیے کہ وہ ان کے دل جو ہے وہ سخت نہ ہو جائیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی اسلام میں آئے 4 سال ہی ہوئے تھے، کہ مطلب ابھی اسلام تر و تازہ ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ موجود ہے اور کبار صحابہ مطلب جو ہے وہ بھی ابھی ابھی اسلام جو ہے وہ ابوبکر صدیق اسلام لائے ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ اسلام لے کے آئے ہیں. تو کہتے ہیں ابھی 4 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ڈانٹ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 سال گزرے ہیں اور آپ سے ہم تربیت کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہی نازل ہو گئی کہ کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی جو ہے وہ خشوع اختیار کریں، ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے کانپیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ کانپ اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو حق نازل کیا ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کے دل کانپ اٹھیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں. کون سے اہل کتاب؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، جن کے جو ہے جن کا تعلق پرانا ہو گیا، جن کا ٹائم لمبا ہو گیا. فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے. وہ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے کثیر جو ہیں وہ فاسقین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے ڈانٹا ہے ایمان والوں کو، اور یہ صحابہ موجود ہیں اور آپ وسلم موجود ہیں، 4 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈالا کہ اصلاح کر ڈالی کہ کیا وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو ہیں وہ اس کے خشوع سے کانپ اٹھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریمائنڈر دیا، ایک جو ہے وہ صحابہ کو یاد کروایا کہ تم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد تم ان جیسے نہ ہو جانا تو تم سے پہلے ہیں. تو یہ ہم ایمان والے، ہم دین والے، ہم پریکٹسنگ لوگ، ہم اسٹوڈنٹس آف نالج، ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایسی ایمانی مجالس میں بیٹھیں اور سوچیں کہ میرا دل نرم ہے کہ نہیں ہے، میرے دل میں خشوع ہے کہ نہیں ہے، اور کیا میں پہلے والا ہوں یا میں پہلے سے بدل گیا ہوں. پھر جب میں شروع شروع میں دین میں آیا تھا تو تب میرا کیا حال تھا اور اب میرا کیا حال ہے. بہت سے بھائی بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شروع میں جب ہم دین میں آئے تھے، کہتے ہیں ہم جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ فجر کی نماز بھی جو ہے وہ ایک بوجھ بن گئی ہوئی ہے. تو اس پہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ظاہر دیندار دکھنے میں ہم لوگوں کے سامنے تو ہم بہت اچھے بن رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اچھا بننا مقصود نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے کا اسٹیٹس ہے، یہ مین چیز ہے. اور یہی وہ آیت ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ جس نے عالم امت اور عابد امت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کی زندگی تبدیل کی. کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ان کا نام کثرت سے سنا ہوگا، اور ان کی جو ہے وہ ان کا کلام بڑا مضبوط ہے. تو وہ 40 سال کی عمر تک ایک ڈکیت تھے، ڈکیتیاں کیا کرتے تھے، چوریاں کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے. تو تو وہ ایک دن رات کے وقت جو ہے وہ گھر میں پھلانگ کے اندر آ رہے تھے، تو گھر کے اندر سے ان کو تلاوت سنائی دی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھیں. تو اس آیت کا ان پہ اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بلا، کہ کیوں نہیں اللہ، وقت آ گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کی اور یہ سارا کام چھوڑ دیا، اور منت مانی کہ میں اب میری باقی زندگی مکہ میں گزرے گی. 40 سال کی عمر میں وہ اسلام کی طرف آئے، مطلب تدین کی طرف آئے، پریکٹس کی طرف آئے، اور پھر وہ عالم امت بھی بن گئے. عالم امت 40 سال کی عمر کے بعد بھی انسان عالم امت بن سکتا ہے، اور جو ہے وہ فقیہ امت بن سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن یہ کہ ایک آیت جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے. میں اور آپ کے سال میں ہیں، اور ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور پھر آخری اشرا بھی آئے گا، لیکن ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور ہم پہ قرآن کی آیات کا اثر اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح شروع میں ہوتا تھا؟
या अब कोई और बात है? तो दिल की सख्ती को चेक करने के लिए ये एक पैरामीटर है। हमें डरना चाहिए कि हम बनी इसराइल की तरह ना हो जाए। अच्छा। बाबू मन इब्तगल हुदा मिन गैरिल कुरआनी। बाबू मन इब्तगल हुदा मिन गैरिल कुरआनी, ये किसी का बाब है। ये चीज ये इस बाब ये बाब इस हवाले से है कि जो हिदायत को कुरान के अलावा कहीं और से तलाश करता है, तो आगे उसकी खबर महजूफ है कि वो गुमराह है, वो महरूम है, और वो नाकाम है, और वो खसारे में है। तो इस बाब में मजम्मत आई है उन लोगों की जो हिदायत को कुरान के अलावा कहीं और तलाश करते हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को हिदायत बना के भेजा है। ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसको जो है वो नूर बना के भेजा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसको नूर बना के भेजा है। वहुदन व रहमा, और हमने इसको हुदायत हिदायत और रहमत बना के भेजा है, रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो ये हिदायत का जरिया है। ये अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर जो है वो दाई है, जो अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाती है। ये किताब अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाती है। तो ये किताब हिदायत वाली किताब है, और इस किताब के अलावा हिदायत का कोई और जरिया मौजूद नहीं। और जो कोई भी इसके अलावा कहीं और से हिदायत तलाश करने की कोशिश करेगा, तो वो कभी भी हिदायत उसको मिल नहीं पाएगी, हिदायत से महरूम रहेगा। क्योंकि उसने वहां से तलाश करने की कोशिश की जहां से उसको मिल मिल ही नहीं सकती। इसकी ऐसे ही मिसाल है जैसे कोई जो है वो कांटों की फसल लगाए और फिर कहे कि यहाँ से आम उगेंगे। तो भाई आप देखो, आप कौन सी सोर्स और आप कौन से मीन्स लगा रहे हो। जिस तरह के बस असबाब आप इख्तियार करोगे, उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप कुरान के अलावा कहीं और हिदायत तलाश करने की कोशिश करोगे, तो आपकी गुमराही और बर्बादी यकीनी है। और आपके सामने मिसालें हैं कि कितने लोग हैं जो आज भी और पहले भी हिदायत को कुरान के अलावा तलाश करते आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने बुजुर्गों के कलाम में, कुछ लोग जो हैं वो अपने कल्चरल रिवायात में, कोई हमारे कबीले में ये है, हमारे हमारे तरीके में हमारे जो है वो बुजुर्ग ये कहते हैं, हमारा जो कुछ लोग कहते हैं जनाब हमारा जो है वो फलाने बाबे ने ये कहा है। तो हर लोग मुख्तलिफ लोगों से हिदायत तलाश करते हैं, और लोग उनसे जो है वो कोशिश करते हैं कि इससे हमें पता लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हिदायत जो है वो किसका नाम है? हिदायत यूरोप का नाम है, हिदायत यूरोपियन कल्चर का नाम है। कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे जिंदगी में सुकून आएगा, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, आपकी फैमिली लाइफ कैसे होनी चाहिए, आपकी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होनी चाहिए, आपकी वर्क लाइफ कैसे होनी चाहिए। सब कुछ आप यूरोप से लें, सब कुछ आप यूरोप से देखें। तो आप उस वक्त आप कुरान को मानते हुए भी, लेकिन मानने का दावा जो है वो झूठा है। हिदायत आप अपनी जिंदगी की का दस्तूर, अपनी जिंदगी का निज़ाम आप कहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं? यूरोप से। जनाब कुफार का निज़ाम बड़ा अच्छा है, कुफार का सिस्टम बड़ा अच्छा है, और वहाँ वो वैल्यूज हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो हिदायत गैरुल कुरान से तलाश की जा रही है। और इसी तरह पहले भी लोग थे और आज भी ऐसे लोग हैं जो फिलोसोफर्स के जरिए हक तलाश करते हैं कि जनाब फिलोसफी में हक है। फिलोसफी के जरिए जो है वो खुदा को ढूंढो, और फिलोसफी के जरिए जो है वो खुदा को समझो। अभी भी रिसेंटली मुझे एक भाई मिले, तो वो भाई तो नहीं कहना चाहिए लेकिन चले, उन्होंने कहा कि मैं हत्ता कि मैंने अरिस्टोटल की किताबें पढ़ डाली हैं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा किस चीज़ का नाम है। तो कोई हिदायत को तलाश कर रहा है अरिस्टोटल की किताबों में, कुछ उसको यूरोप के निज़ामों में तलाश करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपने रस्मो रिवाज और अपनी रिवायात में तलाश करने की कोशिश कर रहा है। सब के सब गुमराह हैं, किसी को भी हिदायत नहीं मिलेगी। सब के सब ना काम है। वक़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल, और अल्लाह ताला का फरमान शेख ने जिक्र किया कि वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। ठीक है। व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। अब सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे शेख ने एक आयत जिक्र की, तो मैंने दो आयतें क्यों पढ़ी? मैंने दो आयतें क्यों पढ़ी? ये अब आप लोगों का सवाल है, अब आप लोग जवाब देंगे। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? कि शेख ने जब एक आयत जिक्र की, तो हम दो आयतें क्यों पढ़ेंगे?
कि वैसी पढ़ी गई हैं? जल्दी। बात कंप्लीट करने के लिए यार, अच्छा उसका जवाब यह है, ये आप लोगों को एक उसूल बताते हैं कि किताब में ना उलमा, ये देखें, इसे कहते हैं अल आया। ठीक है। तो उसका मकसद ये होता है कि मैंने आयत का एक पार्ट जिक्र किया है, आयत का हिस्सा जिक्र किया है, आप पूरी आयत पढ़ो। तो मतलब ये कि बाज़ औक़ात शेख का मकसद आयत का एक हिस्सा होता है, और बाज़ औक़ात पूरी आयत मकसूद होती है। तो शेख आखिर में कह रहे हैं अल आया, कि पूरी आयत जो है वो पढ़ो। ये जो आखिर में अल आयत का मतलब, कैसे मतलब है कि पूरी आयत पढ़ो। यहाँ पर शेख ने कहा अल आयतैन, ठीक है, कि दो आयतें। तो शेख ये कह रहे हैं कि पूरी पूरी दो आयतें जो हैं वो यहाँ पर पढ़ो। समझ आई कि नहीं? तो अक्सर आप किताबों में देखते हो कि जनाब आखिर में जो है वो उलमा कहते हैं अल आया, अल आया, मतलब ये कि आयत पूरी पढ़ो। आयत को इकरा अल आया, कि आयत को पूरा पढ़ो। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, कि हम जो है वो जो कोई भी रहमान के जिक्र से मुंह फेर लेता है, जो कोई भी रहमान के जिक्र से गफलत इख्तियार करता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, हम उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। हम उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। तो जब अल्लाह की किताब से रुख फेरा, तो उसके ऊपर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है, फहुवा लहू करीन, और वो फिर उसका करीन बन जाता है। मतलब वो उसका साथी होता है, उसका हम मजलिस होता है, वो उसके साथ साथ साए की तरह होता है। अब शैतान जब अल्लाह की किताब से ताल्लुक टूट गया, जब अल्लाह की किताब से रुख फेरा, तो शैतान फिर हर लम्हे और हर वक्त वो फिर आपका करीन है, वो आपका बेस्ट बडी है, वो आपके साथ साथ है। अल्लाह ताला बचाए। फहुवा लहू करीन, वो फिर साथ साथ है। और फिर क्या होता है, व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली, और वो फिर उनको हिदायत के रास्ते से रोकते हैं, हटाते हैं। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, और बंदे को दिखता यही है, बंदे को समझ आती यही आती है कि मैं हिदायत के ऊपर हूँ। तो शैतान मुसल्लत हो जाता है, और शैतान मुसल्लत होके गुमराही में रास्ते पर डाल देता है। जब इंसान कुरान से ताल्लुक जोड़ तोड़ता है, तो फिर शैतान से ताल्लुक जुड़ जाता है, और फिर वो गुमराह होते हुए भी अपने आप को हक पर समझता है। और ये बहुत बड़ी बर्बादी है कि लोग अपने आप को समझते हैं कि हम हक के ऊपर हैं, हालांकि वो बातिल पर होते हैं। जितने भी जो कुरान के अपने आप को मानने वाले समझते हैं कि हम कुरान को मानते हैं और हदीस का इनकार करते हैं, उनके बकौल उनसे बढ़कर कुरान को समझने वाला कोई नहीं, उनसे बढ़ के कुरान से ताल्लुक वाला कोई नहीं, हालांकि उनसे बढ़ के गुमराह भी कोई नहीं। लेकिन ये सदा है कि जो कोई भी जिक्र रहमान से ताल्लुक तोड़ेगा, वो गुमराही में जो है वो पड़ जाएगा। और यहाँ पे अल्लाह ने जिक्र रहमान का जिक्र किया है, तो ये रहमान का जिक्र है, ये रहमान का जिक्र है। अब ये रहमान का कलाम है, ये रहमान का कलाम है। तो जब रहमान का कलाम है, तो उससे मुंह फेरना कितनी बड़ी बदबख्ती है। हम जो है वो फलाने एनालिस्ट की बात सुन रहे हैं, फलाने जो है वो तज्जियाकार की बात सुन रहे हैं, फलाने की बातें, इंसानों की बातें, इंसानों का जिक्र तो सुनने का बड़ा मजा आता है, लेकिन जिक्र रहमान से ये ताल्लुक तोड़ने की क्या वजह बन सकती है? और आगे शेख साहब ने फरमाया, वक़ौलुहु तआला वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने आप पर किताब नाजिल की है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान। हमने आप पर किताब नाजिल की है हर चीज का बयान। तो कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का बयान मौजूद है। जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मा यंजिलु बिल मुस्लिमीन नाजिलतुन इल्ला व फिल कुरआनी, के जो है वो मुसलमानों के ऊपर कोई भी चीज नहीं आती, कोई भी वाकया नहीं होता, कोई भी मामला नहीं होता, मगर ये कि कुरान में उसका बयान मौजूद है। कहते हैं क्यामत तक जो कोई भी मामला होता है, जो कोई मसला होता है, उसके हवाले से कुरान में हुक्म मौजूद है। लेकिन क्या कहा, आलिमहु मन आलिमहु व जहिलहु मन जहिलहु, कि जिसको पता है उसको पता है, और जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। ठीक है। और जिसको नहीं पता वो उसको जानता, जिसको नहीं पता वो उसको जानता नहीं। तो कितनी अजीब बात है, लेकिन हकीकी हकीकी बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तिबयान लिकुल्ली शै, कि हर चीज का इसमें बयान है। तो यकीन करें कि मेरी जिंदगी का छोटे से छोटा मसला क्यों ना हो, या दुनिया के बड़े बड़े मसाइल क्यों ना हो, ठीक है,
کے حوالے سے قرآن میں حکم موجود ہے. اب آپ کہیں گے جناب جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کا کیا حکم ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب نہ تو بی بی سی کا بیٹھا ہوا اینالسٹ دے گا، نہ ہی جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کا پڑھا ہوا پی ایچ ڈی دے گا. اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اور یہ کوئی بھی غلوب نہیں، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے. لیکن اس کو جاننے والے تھوڑے ہیں، اس کو سمجھنے والے تھوڑے ہیں. اور علماء کو ورثۃ الانبیاء اس لیے بنایا گیا ہے. دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ ہر معاملے میں مسلمانوں کی رہنمائی کریں. اور یہ ایک شرعی اصول ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم سیکولر تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں موجود. تو جب ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، تو پھر جب ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے تو پھر ان بڑے بڑے معاملات میں بھی حکم موجود ہوگا. اور وہ حکم بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء کو ورثۃ الانبیاء بنایا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو پھر وہ نبیوں کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں شرعی حکم. وہ بتائیں گے کہ اس جنگ کا کیا حکم ہے اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. لیکن اول تو یہ کہ علماء جو ہیں وہ کم ہیں، اور دوسرا یہ کہ علماء کی سنتا کوئی نہیں. ہم نے تو جناب الجزیرہ سننا ہے، ہم نے بی بی سی سننی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سی بی سی نیوز سننی ہے، ہم نے جناب اسکائی نیوز سننی ہے. تو پھر جب ہم وہاں سے لیں گے اور پھر جو ہے وہ ہمارے بے وقوف کم عقل قسم کے لوگ چٹ لگائیں گے علماء اس حوالے سے کیوں بات نہیں کرتے، علماء اس حوالے سے کیوں بات نہیں کرتے. بھائی تم کل بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ تم نہ تو علماء کے نام تمہیں پتہ ہے، نہ تم نے کبھی علماء کی شکل دیکھی ہے، اور تمہیں بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو رہی ہے کہ علماء اس حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے. علماء اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن تم محروم ہو، تمہارا جو ہے وہ تعلق ہی نہیں ہے علماء سے، اور پھر جو ہے علماء پہ تنقید کرنے آ جاتے ہو. تو ہر مسئلے میں قرآن کا حکم موجود ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب قرآن کا حکم موجود ہے تو یا تو میں عالم سے حکم لے کے اس حکم کو بیان کروں تو درست ہے. لیکن اگر مجھے عالم کا بیان شدہ، قرآن کا بیان شدہ حکم نہیں موجود تو میں اس مسئلے میں اپنی زبان چلاؤں گا. تو بیسیکلی میں جہالت کا مرتکب ہوں، اور میں مجرم ہوں، اور میں گناہ گار ہوں. کسی بھی مسئلے میں اگر آپ سے کہا اچھا آپ سے پوچھا جاتا اچھا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں کہ میں نے نماز میں غلطی کی ہے، میں سجدہ صاحب کیسے کروں؟ جب آپ سے کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اچھا میں طلاق کا مسئلہ نہیں بتا سکتا، میں نا فلانے شیخ صاحب سے پوچھ کر بتاتا ہوں. طلاق کے مسئلے میں آپ نہیں بولتے، نماز کے مسئلے میں آپ نہیں بولتے. لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی زندگی خطرے میں ہے، ادھر آپ نے ضرور بولنا ہوتا ہے. یہاں پہ جانوں کا مسئلہ ہے، یہاں پہ زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ملکوں کا مسئلہ ہے. وہاں پہ میں اور آپ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ ہم بولنا شروع کر دیں. چھوٹی چھوٹی مسئلے پہ، طہارت کے مسئلے میں تو ہم بول نہیں سکتے. وہاں پہ نظر نہیں نہیں، یہاں پہ عالم کو بہتر پتا ہوگا. لیکن اس مسئلے میں میں جناب میں بہت بڑا پولیٹیکل انالسٹ ہوں. تو اس چیز کو چھوڑ دیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. اور اسی وجہ سے جیسے پیچھے شیخ نے ذکر کیا تھا کہ وکان القراء واصحاب مجلس عمر رضی اللہ عنہ، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو کیبنٹ تھی وہ قراء کی تھی، جن سے جو ان کی مجلس شورا تھی وہ قراء کی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہر مسئلے میں دیکھا جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہر مسئلے میں دیکھا جائے گا. لیکن وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوئے گا کہ اس جنگ کا یہ حکم ہے. پھر اس کے لیے قرآن فہمی کی ضرورت ہے، اس کے لیے تفسیر کے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے استنباط کی ضرورت ہے. اور یہ بہت گہرے علم ہے، بہت گہرے علم ہے. یہاں پہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. یہاں پر یہاں پر علماء بھی نہیں پہنچتے. یہاں پر علماء کی ایلیٹ پہنچتی ہے، گنے چنے لوگ پہنچتے ہیں جن کو قرآن کے سامنے ایک جو ہے وہ ایسی کتاب کھل کے رہ جاتی ہے کہ جس میں وہ سارے کی ساری دنیا کے احکام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر مسئلے کا بیان دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات ذرا گہری ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں قرآن کے اندر کے حوالے کے قرآن میں اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے، یا قرآن جو ہے وہ کیمسٹری کی کتاب ہے. تو وہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہدایت نہیں،
ہم تو بات کرتے ہیں انسانوں کی بنیادی ضرورت اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ ہمارا کانسیپٹ، اور یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو جن کو سائنس کو نہیں بھی جانتے نا، وہ ان کو وہ سائنس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ ان کو لگتا ہے کہ اصل چیز سائنس ہے، اور اسی وجہ سے کچھ جاہلوں نے اس حد تک بات گئی کہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں سائنس ہے اور قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ حتیٰ کہ اگر مجھے غلطی نہیں لگتی، کچھ لوگوں نے پیریوڈک ٹیبل جو ہے وہ قرآن سے نکالنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ اور کچھ نے جو ہے وہ بتایا کہ H2O کیسے قرآن سے بنتا ہے، حتیٰ کہ کچھ نے یہاں تک کہا کہ جو ہے وہ میتھ کے فارمولے تک قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ جہالت ہے۔ ہاں، ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن ہر چیز جو رہنمائی کے حوالے سے چاہیے اس کی ضرورت ہے۔ باقی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کے والے سے اشارات ہو سکتے ہیں، ان کے والے سے ایک جنرل گائیڈ لائن ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب اس میں سے آپ کو سب کچھ نظر آئے، تو یہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب یونیورس کس کا نام ہے، اور جناب کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہوتا ہے، وہ جو بلیک ہول جو ہوتا ہے، اور میٹا فزکس کیا ہوتی ہے، اس والے سے بیان ہوگا۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں آج کل جناب ایک شخص بڑا مشہور ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ساحل الدین صاحب، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب علماء کو اس میں فزکس نظر کیوں نہیں آتی؟ علماء کو اس میں فزکس نظر کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں جناب اس میں پتہ نہیں کون کون سی فزکس ہے۔ بھائی نہ تو تم نے میں فزکس پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ قرآن سے بالکل پیدل ہیں، آپ قرآن کے سوا پڑھ نہیں سکتے۔ اور پھر وہی مسئلہ علماء کے اوپر، جس نے جو ہے وہ اپنی منجن بیچنا ہوتا ہے وہ علماء کے اوپر بات کرنے آ جاتا ہے۔ یہ سائڈ ٹاپک ہے، ہم اپنی مجلس کو اور اپنی جو ہے وہ قیمتی شرح کو ایسے لوگوں کے ذکر سے جو ہے وہ پاک رکھتے ہیں۔ اچھا، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بماء يدعى حمى، ٹھیک ہے؟ حمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد ايها الناس انما انا بشر مثلكم يوشك ان ياتيني رسول من ربي فاجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله والرغبة فيه قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي۔ کہتے ہیں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ایک کنویں کے پاس، جسے خم کہا جاتا ہے، جسے خم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ غدیر خم، یہ غدیر خم مکہ کے پاس، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پہ رستے میں پڑاؤ ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ تو غدیر خم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وفات سے پہلے جو حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ادھر واپسی پہ آپ کو غدیر خم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اچھا، غدیر خم کا ایک قصہ بھی ابھی آئے گا، بھی اس پہ دھیان دے رکھیے گا۔ لیکن مطلب یہ کہ وہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اور وعظ کیا، نصیحت کی۔ وعظ کرنا، نصیحت کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو موعظہ بنا کے بھیجا ہے۔ نصیحت کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے نبی کا کام ہے۔ تو یہ ہمارے طالب علموں نے کہا، مطلب نہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف علمی گہری گہری باتیں کریں، نصیحت والی باتیں جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اچھا، وذکر، اور پھر جو ہے وہ نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کہا اما بعد، اما بعد جب خطبہ کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد آپ اما بعد کہتے ہیں، تاکہ مہما یکم من شیئن، کہ جو کوئی بھی بات ہوئی، اب میں مین ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں۔ اما بعد جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں آپ جو ہے وہ مقدمے سے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ ایوہ الناس، اے لوگوں، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن میرے پہ وحی آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ بشر کا مطلب ہے کہ جو بشری تقاضے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو جس طرح انسان کی کوئی زندگی ہوتی ہے، پھر وفات ہوتی ہے، انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، انسان کو اوپر غم طاری ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمارے نبی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن اللہ بات یہ کہ وہ افضل الخلق علی الاطلاق، ٹھیک ہے؟ کیا تھا وہ شعر؟ نبینا افضل الخلق علی الاطلاق، ایسے نہیں آتا ہے وہ چھوڑیں شعر۔ مطلب یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل خلق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل خلق ہیں، اور پھر آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشر ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص ہیں، مطلب آپ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خصائص دی، ایسی اسپیشلٹیز دی جو باقی انسانوں کو نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ نہیں کہ ہاں اوور آل ہم جیسے انسان ہیں، لیکن انسانی حدود میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسی اسپیشلٹیز دی تھی جو باقی انسانوں کو، وہ باقی انسانوں کو نہیں تھی، جو باقی انسانوں کے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی لیکن میرا دل نہیں سوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ یہ ایک آپ کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن چونکہ انسان ہے تو کہا کہ یوش کوئی یاتینی رسول من ربی، کہ جو ہے وہ قریب ممکن ہے کہ میرے رب کی طرف سے رسول آئے، میرے رب کی طرف سے پیغمبر آئے، مطلب میرے رب کی طرف سے جو ہے وہ فرشتہ آئے جان لینے والا، اجیب، اور میں اس کو جواب دے دوں، تو میں اس کی پکار کو میں جو ہے وہ اس کی پکار کو میں قبول کروں، مطلب یہ کہ اگر موت کا فرشتہ آیا تو میں پھر اس کے ساتھ چل دوں گا، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت کہ مجھے فرشتہ جو ہے وہ موت کا پیغام لے کر آئے اور میں چل دیوں، لیکن اب جب میں جا رہا ہوں تو پھر میرے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دو عظیم چیزیں، دو جو ہے وہ مطلب یہ کہ جن کی بہت ویلیو ہے، جو عظیم الشان ہے، جو عظیم القدر ہیں، کون سی چیز ہے؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت اور نور ہے، اور آپ سے فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بھی، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میری یہ وفات ہو گئی، میں دنیا میں نہ رہا، تو میرے بعد جس چیز کو پکڑنا ہے، جس چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تم کامیاب رہو گے، حق تعالیٰ کتاب اللہ ورغب، آپ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اوپر آپ نے ترغیب دلائی، آپ نے ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، اور دوسری چیز آپ وسلم نے کہی کہ وہ اہل بیتی، دوسری چیز کون سی ہے؟ اہل بیتی، میرے گھر والے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں جو ہے وہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میں جو ہے وہ تمہیں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، تو آپ کریں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک میری کتاب ہے اور ایک میرے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک دوسری روایت میں کیا ہے؟ احدہما کتاب اللہ، کہ پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، ہوا حبل اللہ، کہ وہ اللہ کی رسی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں اور فرقے بازی میں مت پڑو، ٹھیک ہے؟ تو فرقے بازی کا چھوڑنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ امت کو جمع کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، ہم تو چاہتے ہیں امت کٹھی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ کٹھی ہو، لیکن کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر نہیں کہ ہم شرک کو قبول کر لیں، ہم اس بنیاد کے اوپر نہیں کہ ہم جو ہے وہ بدعات کو قبول کر لیں، اس بنیاد کے اوپر نہیں کہ ہم عقیدہ اسماء و صفات کے اوپر قبول جو ہے وہ کمپرومائز قبول کر لیں، نہیں، ہم کہتے ہیں حبل اللہ، آؤ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آپ سے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی ہے، اب یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر آپ اس رسی کو تھامے رکھیں گے تو آپ کا اللہ تک پہنچنا، جنت میں داخل ہونا گارنٹیڈ ہے، ٹھیک ہے؟ من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کتاب کی پیروی کرے گا وہ ہدایت کے اوپر ہے، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہی میں ہے، تو اس کتاب کی پیروی وہ ہدایت ہے، اور اس کتاب سے رخ موڑ لینا وہ گمراہی ہے، رواه مسلم۔ اب یہاں پر یہ کہ چلے ہم نے تو بیان کر دیا کہ کتاب کی اہمیت اور اس والے سے، لیکن یہ جو غدیر خم والا واقعہ نا، یہ جو ہے وہ روافظ کے ہاں اور شیعہ کے ہاں یہ بڑی جو ہے وہ ایک ان کے لیے بڑا بڑا ایک کی ایونٹ ہے، ان کے لیے ایک بڑا ایک کی ایونٹ ہے، بڑا اہم ایونٹ ہے، وہ یہ کہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ غدیر خم سے واپسی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ قیام کیا،
تو رستے میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدسلوکی کی. کچھ لوگوں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ بدسلوکی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری لوگوں کو دی کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں سے زیادتی نہ کرنا میرے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی کی شان بیان کی. تو اب روافظ نے بیسیکلی اس موقع کو کہا کہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المؤمنین سید علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اپنے بعد اپنا وارث قرار دیا، اور اپنا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کو تعین کر دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ میرا جو ہے وہ سکسیسر جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے شاید دیکھے ہوں کہ پوسٹر ہوتے ہیں عید غدیر خم، کہ اس کو وہ ایک عید کے طور پہ مناتے ہیں. شاید 12ویں یا 13ویں ذی الحجہ، جو ہماری عید تو 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے نا، تو 2 3 دن بعد ہی جو ہے وہ ان کی عید غدیر خم ہوتی ہے، جس میں وہ پراپر سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ کہ یہ ایگزیجریشن ہے. اس خطبے میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا سکسیسر اپوائنٹ نہیں کیا. اور اگر سکسیسر اپوائنٹ کرنا ہی تھا تو وہ خود حجۃ الوداع وہ موقع تھا جب جہاں پر سارے صحابہ جمع تھے، تو وہاں پر اپوائنٹ کیا جانا چاہیے تھا، وہاں پر جو ہے وہ تعین کیا جانا چاہیے تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نہیں کیا، اور واپسی پر جب کہ ایک جو ہے وہ نسبتاً چھوٹی جماعت جو مدینہ والی ہے وہ ساتھ جا رہی ہے، اس موقع پہ ایک جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگوں نے حضرت کا بدسلوکی کی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے وہ ان کو بطور خلیفہ جو ہے وہ تعین کر دیا گیا. اور جو اہل سنت اور اہل تشیع کا جو شروع کی جو اختلاف تھا، جو اس زمانے میں جو اختلاف تھا، صحابہ میں سے تو کوئی بھی اہل تشیع نہیں تھا، صحابہ میں سے کوئی بھی اہل تشیع نہیں تھا. لیکن جو بعد میں جو جھگڑا تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ خلافت کا حقدار کون تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. باوجود یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اور ان کی آل اولاد نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے دور میں جو ہے وہ مختلف ذمہ داریاں سر انجام دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کہ جو ہے وہ ہاتھ پر بیعت کی، اس طرح عثمان کے زمانے میں بھی. تو اس سب کے ہوتے ہوئے بھی اختلاف اس بات کے اوپر تھا کہ خلافت کس کا حق تھا. یہ یہ اتنا اس چیز کے اوپر اختلاف تھا. اور یہ اختلاف جو ہے وہ اتنا شدید تھا کہ یہ سنت اور شیعہ کا فرق بن گیا، کہ جو کوئی بھی جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے، وہ سنت سے خارج ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس زمانے کے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین یہ اس بات پہ سختی اختیار کرتے تھے کہ کوئی بھی خلافت ابو بکر اور عمر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی کا انکار نہ کریں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ خلیفہ رابع تھے حضرت علی، اور خلیفہ اول نہیں تھے. اس بات کے اوپر ائمہ دین نے اتنی سختی کی، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فرق رکھا کہ یہ ماننے والا سنت میں ہے اور یہ ماننے والا سنت سے خارج ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، دین کے جو ہے وہ گمراہ فرقوں میں ہے. اتنی بات کے اوپر. اور بعد میں اہل تشیع جو ہے وہ کس گمراہی میں نہیں پڑے، شرک میں، شرک اکبر میں، شرک اصغر، شرک اکبر اور اصغر کی تمام انواع و اقسام جو ہے وہ ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. پھر قرآن کی تحریف کا عقیدہ، پھر جو ہے وہ صحابہ کی تکفیر کا عقیدہ، صحابہ کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع. یہ تو اس زمانے میں بھی جو ہے صحابہ کی تکفیر کا عقیدہ تو اس زمانے میں بھی نہیں تھا. تو آ، ان کے ہاں جو ہے وہ ان کی ایک جو ہے کہتے ہیں کہ خرابی شروع میں ہمیشہ چھوٹی سی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جو ہے وہ ایک موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں، تو 5 میٹر دور جو ہے وہ آپ ایک موڑ لے کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو انیشلی میری اور آپ کی گاڑی میں 5 میٹر کا فرق ہے، لیکن جب آپ نے وہ موڑ لے لیا تو وہ موڑ آگے جو ہے وہ آپ کو، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ پھر پشاور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ شروع میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے، لیکن بعد میں ایک دفعہ ہلکی سی خرابی پڑتے تو پھر وہ خرابی جو ہے وہ پھر بڑھتے بڑھتے کیا کہاں تک نہیں پہنچ جاتی. تو یہ کہ اس اتنی شدت ائمہ دین نے اختیار کی اتنے مسئلے کے اوپر. اور آج کے زمانے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان تمام بڑے مسئلوں کو سائڈ پہ رکھ کے اور آپ ایک ہو جائیں. ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟
خیر وہ سائڈ والی بات. تو لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اپنے گھر والوں کی کہا ہے کہ میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. ان سے محبت کرنا یہ دین ہے. ان سے محبت کرنا دین ہے. اہل بیت سے محبت کرنا یہ دین ہے. اہل بیت کی رسپیکٹ کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت دینا، ان کو جو ہے وہ آ، ان کی شان بیان کرنا یہ دین ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ علی سے محبت جو ہے وہ مومن کرتا ہے، اور اس سے نفرت جو ہے وہ منافق کرتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ سے کون محبت نہیں کرتا؟ بدبخت ہے وہ جو علی کے اوپر تعظیم تشریح کرتا ہے. بدبخت ہے جو ان کی شان میں کمی کرتا ہے. حسن و حسین جو ہیں وہ جنت کے سردار ہیں. کون ہے جو حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید کرتا ہے؟ ان سے، اور پھر ان کے بعد حتیٰ کہ ان کی آل اولاد، ان کی ذریت، ان سے پیار کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کی عزت کرنا یہ ہمارے دین میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری ہے. تو جہاں پر ہم اہل تشیع کی مذمت کریں، لیکن اس حدیث کو ہم کریکٹلی انڈرسٹینڈ کریں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً ہمیں ذمہ داری دی ہے اہل بیت کی، ان کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا. یہ نہ کہ کہے کہ جناب وہ تو اتنے سال ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر وہ دیندار ہے، اگر وہ صحیح عقیدے والا ہے، تو اہل بیت والوں کی رسپیکٹ جو ہے وہ انسان جتنی بھی کرے کم ہے. اور وہ اور ائمہ دین جو ہیں وہ شروع سے اہل بیت کی شدید عزت کرتے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں صحابہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کی کتنی عزت کیا کرتے تھے. حسن حسین رضی اللہ عنہ کی کتنی عزت تھی. عباس رضی اللہ عنہ کی کتنی کتنی عزت تھی. تو فاطمہ الزہرا کی کتنی جو ہے وہ عزت تھی، کتنی جو ان کی تکریم تھی. تو یہ ہمارے جو ہے وہ علماء اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اہل بیت کی عزت کرتے ہیں. اور امام شافعی جو ہے وہ تو اس طرح اور بھی مشہور ہیں کہ امام شافعی کا تو مشہور تھا کہ وہ اتنی شدید ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، اتنی شدید اہل بیت کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کو شیعہ قرار دینا شروع کر دیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے نا درمیان کے رستے کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یا تو یہ ادھر ہے یا یہ ادھر ہے. تو یا تو تم ان کو خدا مانو یا پھر ان کو کافر قرار دو. بھائی بیچ کے رستے پہ نہیں جا سکتے. ان کو کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نہیں مان سکتے. ان کو خلیفۃ المسلمین نہیں مان سکتے. ان کو جنتی نہیں مان سکتے بغیر ان کو خدا کے منصب پہ چڑھائے، اور یا بغیر ان کی تکفیر کیے. درمیان میں بھی لیکن نہیں. وہ جو اس زمانے کے جاہل لوگ تھے، انہوں نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کافر قرار، سوری جو ہے وہ رافضی قرار دینا شروع کر دیا، شیعہ قرار دینا شروع کر دیا کہ وہ اہل بیت کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے جواب میں شافعی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ ان کا حب علی محمد، کیسے ہے وہ؟ کیسے؟ ہاں، کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان كان لفظا حب آل محمد فليشهد الثقلان انی رافضی. کہ اگر تو یہ بات ہے نا کہ جو ہے وہ اگر تو یہ اہل بیت سے اور آپ وسلم کے آل سے محبت کرنا جو ہے وہ رافضی ہونے کا نام ہے، تو پھر جو ہے وہ جن اور انسان گواہی دے دیں کہ میں رافضی ہوں. تو یہ کہ اگر اس کا نام ہے تو پھر ہاں میں رافضی ہوں، اگر اس کا نام ہے تو پھر ہاں میں رافضی ہوں. ٹھیک ہے. تو آ، اگر آپ نے یہی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے تو مطلب وہ رافضی نہیں تھے، لیکن وہ یہ کہنا کہ اگر تم اسی کا نام ہے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا آگے. وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. کہتے ہیں جبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ آپ کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ سچی حدیث کس کی ہوگی؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچی جو ہے وہ بات کس کی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بات دہراتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب کون سی؟ وہ اللہ کی کتاب ہے.
وخیر الحدی حدی محمد، اور سب سے بہترین رستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ تو یہ کتاب و سنت جو ہے وہ ہدایت کا پیمانہ ہے۔ جو شخص کتاب و سنت کے اوپر کھڑا ہے، کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے، تو وہ ہدایت کے اوپر ہے، وہ نور کے اوپر ہے، وہ کامیابی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ دین کی بنیادیں ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں دہراتے تھے۔ آپ بھی کہتے ہیں یار، ایک ہی خطبہ ہے، جمعے کے ٹائم سنتے ہیں، جو ہے وہ مولانا صاحب یہی بتاتے ہیں، ان خیر حدیث کتاب اللہ و خیر حدیث محمد۔ نام نکاح کے موقع پہ بھی یہی پڑھا جاتا ہے، ہر موقع پہ یہی خطبہ، مطلب کہ آپ چینج کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ یہ ان کو بار بار ریوائز کروانا، ان کو دلوں میں لکھوانا، ان کو جو ہے وہ ذہنوں میں پکا کروانا، کہ انسان کو پتہ ہو کہ سب سے بہترین بات اور سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو پریکٹس ہے، جو طریقہ ہے، وہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن اور حدیث۔ یہ معیار ہے کامیابی کا۔ بس ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے فہم سلف، کہ قرآن اور حدیث اور فہم سلف کے مطابق، یہ نہیں قرآن اور حدیث اپنی مرضی کے انٹرپریٹیشن لے کے، بلکہ جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس طرح تابعین نے سمجھا۔ اور آپ سے فرمایا کرتے ہیں وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے جو ہیں وہ، سب سے بری چیزیں جو ہیں وہ انوویشنس ہیں، وہ محدثات ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ لوگوں کی جو ہے وہ خود سے گڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو الخیر کل الخیر فی اتباع محمد، کہ سب سے بڑھ کے اور تمام کی تمام کامیابی کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اور بربادی کس میں ہے، گمراہی کس میں ہے، ہلاکت کس میں ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنے میں ہے، بدعات میں ہے۔ اور آپ سے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے جی، یہ ایک اچھی بدعت ہے، اچھی لگتی ہے، اس میں حلوے ہوتے ہیں، تو میٹھی میٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ بدعات جو ہیں وہ ساری ساری گمراہی ہیں۔ آپ سے کل بدعت ضلالہ، آپ سے کہہ رہے ہیں ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے جناب ایک بدعت حسنہ بھی ہے جی۔ تو یہ وہی جو اوپر بات تھی کہ وہ اپنی من گھڑت کتابیں لکھ دیتے ہیں، تو ان کا بھی من گھڑت جو ہے وہ دین ہے ان کا۔ وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الآية، فتلاه عليهم زمانا، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن۔ وله عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک، ایک عرصے تک ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی تربیت قرآن کے ذریعے ہوئی تھی، وہ قرآن کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کے سانچے میں ڈلے ہوئے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں، ہر موقع پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو انسان ہے نا، انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ مجھے نئی چیز دو۔ جب بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل نے کہا کہ یا اللہ، آسمان سے جو کھانا اترتا ہے، منو سلوا اترتا ہے، نہیں ہمیں یہ کھانا آسمان سے اتر سکتے ہیں، اب کھانا آسمان سے آپ کے لیے کھانا اتر رہا ہے، اب کیا ٹیسٹ اور کیا مزے کی چیز اتر رہی تھی، جو ہے وہ پرندوں کا گوشت، اور ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شہد جیسی میٹھے میٹھا پانی، اور تو وہ اتنا مزے کا کھانا اترتا تھا، لیکن وہ بھی بور ہو گیا۔ انسان بور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ، ہمیں جو ہے نا، ہمیں پیاز دے، ٹھیک ہے، ہمیں ہمیں جو ہے وہ، ہمیں نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ گھٹیا چیز سے جانا چاہ رہے ہو، تم منو سلوا چھوڑ کے تمہیں جو ہے وہ دالوں اور پیازوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرآن پڑھتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ لو قصصت علینا، کہ یا رسول اللہ کوئی قصہ ہو جائے، کوئی جو ہے وہ کوئی داستان سنا دیں۔ یہ جو داستانیں ہوتی ہیں، جو قصے ہوتے ہیں، یہ ایک کائنڈ آف جو ہے وہ انسان کے لیے ایک سکون کا باعث ہوتی ہے، ایک انٹرٹینمنٹ، ایک انسان کو ذرا تھوڑا سا انسان جو ہے ذرا
تھوڑا ریسٹ فیل کرتا ہے، تھوڑا ذرا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، ذرا ذرا جو ہے وہ امیجنیشن کام کرتی ہے، انسان اپنی زندگی کے مسائل سے باہر نکلتا ہے، تو یہ قصوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اگر اچھے ہوں تو. خیر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ قرآن تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن چلیں ہمیں کوئی قصہ، کبھی کوئی قصہ ہی سنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانزل اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، الف لام را تلک الکتاب المبین انا انزلنا قرآن عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ مبین قرآن کی آیات ہیں، یہ واضح کتاب کی، یہ کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں. اور انا انزلنا قرآن عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. پھر آگے اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، ہم آپ کو بہترین قصہ جو ہے وہ سناتے ہیں. بما اوحینا الیک، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا قصہ سنایا. بطلہ علیہم زمانہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر یہ ایک زمانے تک تلاوت کی. تو انہوں نے کہا قصہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین قصہ ہم آپ کو قرآن میں دیتے ہیں، جس میں نصیحت ہے، جس میں جو ہے وہ حکمت ہے، جس میں تربیت ہے، جس میں اخلاق ہے. اور وہ کہتے ہیں قاسم سے روایت کی کہ اصحاب رسول جو ہے وہ ملو ملہ، کہ وہ جو ہے وہ ذرا تھک گئے، وہ جو ہے نا وہ ذرا کیا نا بور ہو گئے کسی حد تک. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی حدیث سنا دیں، کوئی بات سنا دیں، کوئی اور بات سنائیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے سب سے بہترین حدیث. تو قصے کی بات کی تو کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہا حدیث کی بات کی کہا اللہ نزل احسن الحدیث. قرآن جو ہے وہ جیسے کہ واقعی میں تو عثمان رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ ہمارا جی قرآن سے بھرتا نہیں. اور سلف صالحین میں سے ایک کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حافظ قرآن کو نیند کیسے آتی ہے. حافظ قرآن کو نیند کیسے آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تو بعض اوقات آیت ہوتی ہے اور فیحار عقلی فیہ، کہ اس آیت میں میرا دماغ جو ہے وہ کھو جاتا ہے، اور مجھے پوری رات نیند نہیں کہ میں اس آیت کے رازوں میں، اس آیت کی گہرائیوں میں جو ہے وہ میں گم رہتا ہوں. یہ قرآن ایسی کتاب تھوڑی کہ آپ پڑھ کے کہیں کہ سمجھ آ گئی. یہ ایک ایسا دریا ہے جس کے اندر اتنے قیمتی جواہرات ہیں، جتنا وہ جیسے کہ ابن مسعود کو ابن عباس کہا کرتے تھے غوث یا غواص، کے ڈیپ ڈائیو کرو بھائی. جتنا اب ڈیپ ڈائیو کرنا آپ ہی کیپیبلٹی کو ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا اندر جائیں گے اتنے ہیرے جواہرات لے کے آپ باہر نکلیں گے. اور اگلی دفعہ جب دوبارہ لگائیں گے، اگلی دفعہ جب دوبارہ ڈبکی جائیں گے اندر سے مزید جواہرات نکلیں گے. اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس خزانوں میں کوئی کمی. جتنا آپ اس کو پڑھیں گے، جتنے مسائل بھی نکال لیں گے، اس کے بعد بھی اس میں اس سے بڑھ کے مسائل پائے جاتے ہوں گے، اس کے بعد بھی اس میں اس سے بڑھ کے مسائل پائے جاتے ہوں گے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور وہ بھی سلف صالحین کا قول ہے، کہتے ہیں کہ قرآن آیت کی مثال ہے کھجور جیسی. کہتے ہیں جتنا چباؤ گے اتنی مٹھاس نکلے گی، ہر دفعہ چبانے پہ اور مٹھاس نکلے گی. یہ جو علماء جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بس مطلب جسٹ ایز اے ریچول پڑھ لی، ٹھیک ہے جی ہم نے پڑھ لی بس ہو گئی بات. نہیں، ان کو فاتحہ میں خزانے ہیں، فاتحہ میں اسرار ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ، اسی وجہ سے راضی نے کہا تھا، راضی کا دعویٰ، راضی کہتے ہیں کہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں، فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں. ٹھیک ہے، 10,000 مسائل. کہتے ہیں کہ کچھ جاہلوں نے جو ہے وہ میری بات پہ کہا کہ یہ اس نے نا ایم ہی بس جو ہے نا بات کر دیا کہ 10,000 مسائل ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے پوری تفسیر اس کے اوپر لکھ ڈالی، پوری تفسیر جو ہے وہ لکھ ڈالی اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ واقعتاً اتنے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ انسان اس سے کبھی بور نہیں ہو سکتا، انسان اس سے کبھی تھک نہیں سکتا. اس میں حقیقی طور پر جو ہے وہ انسان کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی جو ہے وہ انسان کی ہوش و حواس جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کا کلام، اس میں کیا کیا بات ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے. اور جو انسان اس لیول تک نہیں پہنچا کہ وہ خود سے مسائل نکال سکے،
وہ علماء کی کتابیں بھی جب پڑھتا ہے، وہ جب تفسیر بھی پڑھتا ہے، تو اس میں جو باتیں ڈسکس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کیا گہری باتیں. تو چلے آپ خود نہیں پہنچ سکتے، اگلے علماء نے آپ کے لیے ہیرے جواہرات نکال کے رکھے ہوئے ہیں. آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، آپ کو ان میں ایسی سی قرآن کی معانی بیان ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ جوم اٹھیں گے. تو صحابہ جو ہے وہ ثم ملوا ملا، اور پھر تھوڑے سے اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر تھوڑا بور ہو گئے، تو انہوں نے کہا حدثنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میرے کو پھر بھی کوئی بات سنائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈالا کہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی خشوع سے کانپ اٹھیں. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن بڑی پیاری کتاب ہے جی. قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کو جتنا بھی پڑھ لے کم ہے. اب یہ سوچیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے پوری زندگی نہ تو کوئی کاروبار کیا، نہ تو کوئی فیملی تھی، پوری زندگی جو ہے وہ دین کا کام کیا، اور قرآن کے ساتھ ایک خاص ہی تعلق تھا. قرآن کے ساتھ ایک اتنا خاص تعلق تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں آیت پڑھتا ہوں اور مجھے آیت میرے پہ کھلتی نہیں. کہتے ہیں میں 100 تفسیریں پڑھتا ہوں اور پھر بھی مجھے 100 تفسیریں پڑھتا ہوں اور پھر بھی میرے پہ وہ آیت نہیں کھلتی. یہ علماء کی بات ہے نا، وہ جو آیت کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی اور انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں 100 تفسیروں میں سے گزرتا ہوں، مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں پھر میں کسی جو ہے نا وہ آ، جو ویران مسجد ہے، اس ادھر جا کے مٹی میں سجدہ کر کے کہتا ہوں کہ یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اے جس نے سلیمان السلام کو سمجھ دی، مجھے سمجھا، مجھے سمجھا. تو ان کا قرآن سے اتنا کتنا گہرا تعلق تھا. اور یہ وہ میرے رحمۃ اللہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں سورہ نوح کی تفسیر شروع کی، تو وہ پورا سال وہ تفسیر چلتی رہی. پورا سال وہ تفسیر بیان کرتے رہے، پورا سال ان کی تفسیر چلتی رہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ بیٹا میرا رحمہ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر وہ کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ جب جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی، تو وفات کے وقت ان کو قلعے میں بند کر دیا گیا تھا، اور ان سے ان کے قلم وغیرہ چھین لیے گئے تھے. تو وہ اکیلے تھے، اکیلے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں نے قرآن کے ساتھ اپنا وقت کیوں نہیں گزارا، کہ میں مسائل میں اور میں فقہ میں اور وغیرہ. حالانکہ آپ کا قرآن سے اتنا تعلق ہے کہ آپ 100 تفسیریں پڑھیں ایک آیت کے لیے، اور آپ جو ہے وہ سورہ نوح کی تفسیر سال میں بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نے جو ہے وہ میں نے اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارا ہوتا. کہتے ہیں کہ میرے اس تنہائی کی قیاد میں میرے اوپر وہ خزانے کھلے ہیں، میرے اوپر وہ قرآنی علوم کے معارف کھلے ہیں کہ جو ہے وہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے حسد کریں، دوسرے لوگ کہ جو ہے وہ بڑے بڑے علماء کے اوپر یہ خزانے نہیں کھلے. تو جی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہی کتاب دی ہے جی، اور کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور رہتی دنیا تک کتاب ہے. اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، وہ شفا ہے، وہ موعظہ ہے، وہ کتنی. اور پھر وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کی صفات ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت بھی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی. یہ کتاب آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے. یہ کتاب آپ کو جو ہے وہ آخرت دکھاتی ہے، آپ کو جنت اور جہنم کے کا جو ہے وہ نظارہ کراتی ہے. آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے راز آپ کے سامنے کھولتی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے جو واقعات ہیں وہ آپ کو بیان کرتی ہے، آپ کے بعد میں آنے والے قصے آپ کو بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا کب 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 کیسے ہوگا. تو ہم سے پچھلے والوں کی خبر ہے اس میں، آنے والوں کی آنے والے کی تفصیل ہے، انسان کی پیدائش اور اس سے پہلے کے کا ذکر ہے، اور قیامت کے بیان کا ذکر ہے. سب کا سب اس کتاب میں موجود ہے. اور پھر اس میں حکم موجود ہیں، اس میں نصیحت موجود ہے، اس میں اخلاق موجود ہے. یہ کتاب بڑی اعلیٰ کتاب ہے. کسی وجہ سے جب صحابہ نے طلب کیا احسن الحدیث کی یا کہ جو ہے وہ قصے کی طلب کی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب.
अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन हदीस किताबा मुतशाबिहा। फिर फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसन क़सस मा औहैना इलैका अल-क़ुरआन। वरवाहु अबू दाऊद अन बअद ताबिईन व फीही। अबू उबैद जो है वो उन्होंने रिवायत की है, हम कहते हैं कि अबू उबैद की किताब है फ़ज़ाइल कुरान। तो उन्होंने ताबीन से रिवायत की है, और उस रिवायत में है यही यही रिवायत बयान की है। उस रिवायत में एक वर्ड एडिशनल है, वो ये है कि इन तलबुल हदीस दल्लहुम अल कुरान, कि जब उन्होंने हदीस मांगी तो उनको बताया गया कुरान के पास जाओ। उनको बताया कि कुरान के पास जाओ। तो ये बड़ी कीमती किताब है जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना मुहम्मद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग चैट में लिख डालें। क्या अहले बैत सिर्फ वही थे, या आज के दौर में भी जो सैयद हैं वो भी अहले बैत हैं? क्योंकि आजकल तो हर शख्स ही सैयद का टैग लाकर सैयद बना हुआ है, और हर बिदअत और सुन्नत मुखालिफ काम कर रहा है, और ये बना हुआ है। देखें जो जैसा कि हदीस में है कि मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रा बिही नसबुहु, कि जिसके अमल ने उसको पीछे गिरा दिया ना, तो उसका हस्ब व नसब उसको आगे नहीं ला सकता। तो जिसके काम खराब है ना, तो उसको फायदा नहीं देता कि हम जो है वो किसकी औलाद है। वरना आज के ज़माने में जो हमारे जो बनी इसराइल हैं, जो जो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं, अल्लाह ताला इनसे जो है वो इनको क्या कहते हैं, क्या कहूँ मैं इनको। तो ये जो हमारे सरों के ऊपर बला नाजिल हुई है, ये सांप और रजदा जो है, तो ये भी बड़े जनाब हम मूसा अलैहिस्सलाम के जो हैं वो पैरोकार हैं, और हम उनकी औलाद में से हैं। ये बनी इसराइल हैं, ठीक है। और ये हम जो है वो यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और हम जो है वो इब्राहिम की औलाद में से हैं। इनका हाल आप देख लें क्या हाल है। तो उनकी भी फिर हम थोड़ी जरा रिस्पेक्ट कर देते हैं। तो नहीं, जो दीन के ऊपर है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। बाकी कोई झूठा सैयद है, असली सैयद है, अब ये है कि, लेकिन है हकीकी सैयद भी मौजूद हैं, बाद लोगों के पास उनका शजर नसब वगैरह भी मौजूद है। तो थोड़ा सा ये कि जो बेदीन है, जो बिदअत वाला है, जो शिरक वाला है, उसको जो है उसकी कोई ला करामा, उसकी कोई इज्जत करने की जरूरत नहीं है, उसको शर्म चलाने की जरूरत है। 20 तरावे पढ़ने पढ़ने को बिदअत हसना क्यों कहते हैं? अच्छा, तो उसका जवाब ये है कि देखें, हमने शायद आपने मेरी ऑडियो मेरे चैनल पे सुनी कि नहीं सुनी, कि 20 तरावी जो है वो एक सहाबा, खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुल लैली मसना मसना, कि रात की नमाज जो है वो दो रखते हैं, दो रखते हैं, दो रखते हैं, दो रखते हैं। तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो रखते जितनी चाहे पढ़ो। और उलमा की भारी अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत रहती है, बल्कि तकरीबन पहले ज़माने में तो इसके ऊपर इजमा था कि जो है वो रात की नमाजों की कोई लिमिट नहीं है। आप 8 पढ़ो, आप 11 पढ़ो, आप 20 पढ़ो, आप 40 पढ़ो, कोई पाबंदी नहीं है। तो जब लिमिट नहीं है, तो अ, कोई 20 पढ़ता है तो उसको हम गलत थोड़ी कहेंगे। और फिर 20 भी जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो तमीमत दारी को तमीमत दारी को कहा कि तुम जो है वो 20 रकअतें पढ़ाओ। तो उस वक्त उन्होंने बिदअत हसना कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्होंने बिदअत हसना इस वजह से नहीं कहा कि मैं दीन में कोई नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। वो ये बेसिकली ये चीज़ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 3 दिन पढ़ाई थी तरावी जमात से। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी जमात से पढ़ाना छोड़ दी, क्योंकि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था कहीं वो फर्ज ना हो जाए। तो उसके बाद से साहबा जो है वो टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ जमातें पढ़ाए। कोई वहाँ पे साहबी पढ़ा रहे हैं, कोई वहाँ पे साहबी पढ़ा रहे हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जमा किया, और जमा करके जब सारे एक इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, तो कहा कि ये बिदअत हसना है। उनका कहने का मतलब ये था कि ये अच्छाई का काम है, ये एक एक न्यू चीज में लेके आ रहा हूँ। पहले पहले चूंकि डिफरेंट पढ़ा करते थे, और मैं इनको इकट्ठा कर दिया, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये शरई तौर पे बिदअत है? शरई तौर पे बिदअत नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया था जमात वाला। रकअतों के ऊपर तो इख्तिलाफ ऐसे ही नहीं है, बस इस बात के ऊपर है कि क्या जमात के ऊपर। तो उन्होंने जमात के ऊपर इकट्ठा किया लोगों को एक इमाम के पीछे, और जो काम आप वसल्लम ने किया था, तो क्या ये बिदअत तो नहीं है? तो वो बिद्दत उनके जमाने में जो है वो एक शरई मीनिंग है, और एक लुग़वी मीनिंग है। बिदअत जो है वो किसी भी नई चीज को कहते हैं। तो एक पहले चीज इमाम के साथ नहीं हो रही थी, और फिर इमाम के साथ शुरू कर दी गई, तो ये बिदअत है, लेकिन शरई तौर पर नहीं।
लुग़वी तौर पर। बिदअत का लफ्ज़ तो कुरान में भी आप जो है वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली। तो हम जो है वो आप को क्या आप सल्लम के वजूद को बिदअत कह देंगे? नहीं, ठीक है। तो बिदअ मतलब किसी नई चीज, तो इसलिए शरई मीनिंग और लुग़वी मीनिंग मैंने लुग़वी मीनिंग के तौर पर कहा, सही मीनिंग के तौर पर नहीं कहा। उम्मीद है वादे हो गया होगा। बाकी लिंक के लिए आप जो है वो एडमिन से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे। बारक अल्लाह फीकुम, शक्र अल्लाह लकुम व नफ़अ बिकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।